जमील वादियां, बर्फ पोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम हैं कश्मीर की आवाज। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर का स्पेशल प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। स्पेशल शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के अमीर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान। चूँकि ये जो वक्त है हमारा बच्चों के प्रोग्राम का है, लेकिन हमें स्पेशल प्रोग्राम करना पड़ा क्योंकि एक ऑनरेबल शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुई। कल यानी 2 फरवरी को जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर रही है, और उसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के सरबराह इंजीनियर हाफिज़ नईम और रहमान साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, और आज़ाद कश्मीर भर से लोग इसमें शिरकत करेंगे, ख़वातीन शिरकत करेंगी, और मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के अफराद को भी जो है ना शिरकत की दावत डॉक्टर मुश्ताक साहब ने ख़ुद दी है, और उस वाले से तैयारियाँ अरूज पे हैं, और राब्ता अवाम मुहिम चला रहे हैं जमात इस्लामी के कारकुन भी, ख़ुद अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर भी। हम अमीर जमात से इस मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे, और 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप काफ़ी मसरूफ़ थे और मुसलसल राब्ता अवाम मुहिम में थे, और हमने बड़ी रिक्वेस्ट की और आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनको बताइए कि 5 फरवरी जो है यौम यकजहती कश्मीर, जिसकी मुहर्रक जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के उस वक़्त के अमीर काजी हुसैन अहमद ने इस दिन का आगाज़ किया। फिर उसके बाद से लेके अब तक जो भी हुकूमतें आती हैं इसको सरकारी सतह पर यौम यकजहती के तौर पे मनाती हैं। तो कल जो आपका प्रोग्राम हो रहा है कश्मीर मार्च, ये भी यकजहती कश्मीर के सिलसिले में, क्या तफसीलात बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदुर रहमान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके तवसत से आपके जितने नाजरीन हैं, सामीन हैं, उन तक बात सुनने का एक मौका हासिल कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि फरवरी का महीना तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एक तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब कासी हुसैन अहमद रहमा ने 1990 में कश्मीरियों की इस पॉपुलर मोस्ट तहरीक को एक जिला बख्शने के लिए आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के सियासतदानों और पूरे समाज और सिविल सोसाइटी को इसकी पुश पर ला खड़ा करने के लिए यकजहती के इज़हार के लिए 5 फरवरी के दिन का इंतखाब किया। तब से लेकर आज तक आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर में मुसलमान हो, वो कश्मीरियों की इस आज़ादी की तहरीक को कामयाबी से मुकनार करने के लिए हमेशा यकजहती का इज़हार करते हैं। चुनांचे 1 फरवरी से 5 फरवरी तक मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात होने जा रहे हैं, और 3 फरवरी को जनाब इंजीनियर हाफिज़ नईम और रहमान साहब इस्लामाबाद में कुल कश्मीर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के सारे सरबराहान और उसके बाद जितनी भी सियासी और समाजी तंजीमें उनके ज़िम्मेदारान होंगे। और इसी तरह 2 फरवरी को बाबुल जिहाद मुज़फ़्फ़राबाद, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप भी है, इसमें एक अजीम शान कश्मीर मार्च का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें दसियों हज़ार लोग इंशाअल्लाह इस रीजन से शामिल और शरीक होंगे। उसमें बुज़ुर्ग भी होंगे, जवान भी होंगे, माएँ बहनें बेटियाँ भी होंगी, और नौजवानान भी होंगे। सोसाइटी का तकरीबन हर तबका उसमें शिरकत करेगा, और इसमें जनाब इंजीनियर हाफिज़ नईम उर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बतौर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दरअसल बेस कैंप की पूरी आबादी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जी बेस कैंप में ज़िंदगी गुजारते हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़ादी का माहौल दिया है, उस आज़ादी की अब ज़कात देने का और उस आज़ादी का अब शुक्र अदा करने का अमलन मरहला आ गया है। क्योंकि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस जिसका नाम श्रीनगर था, उसका रोल मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ शिफ्ट हो गया है। मोदी रजीम ने और उसकी कातिल दहशतगर्दी करने वाली, रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वाली फ़ौज ने जो माहौल मकबूजा कश्मीर में पैदा कर दिया है,
اب وہ اس ماحول کے خلاف بہت زیادہ توانا آواز بیس کیمپ سے ہمیں فراہم کرنا ہوگی. چنانچہ 2 فروری کا جو کشمیر مارچ ہے یہ بیس کیمپ کے طول و عرض میں یہ پیغام دینے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اسی طرح اس پیغام اور پروگرام کے ذریعے ہم مقبوضہ کشمیر میں موجود ہماری آبادی کے 2/3 حصے کا وہ ایریا کہ جس کو انڈیا نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اور جہاں اس وقت ہماری سیاسی قیادتیں گرفتار ہیں اور جہاں ٹارچر سیلز میں ہمارے نوجوان مقید ہیں، جہاں کنسنٹریشن کیمپس میں ان کی برین واشنگ کے لیے پوری انڈین فوج جو ہے وہ اپنی جدوجہد میں مصروف ہے، ان کو بھی یہ پیغام ہم نے دینا ہے کہ آزادی کی اس گھڑی میں بیس کیمپ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. آپ کے گرتے لہو کی قدردانی کے لیے پورا بیس کیمپ اپنا کردار ادا کرے گا. اور مودی رجیم کو ہم سینہ تان کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ظلم اور جور کے جتنے پہاڑ بھی توڑ دو، لیکن آپ کشمیریوں سے ان کا وہ خواب جس کو خواب آزادی کہتے ہیں وہ نہیں چھین سکتے ہو. ہم شہید ہونا گوارہ کر لیں گے اور ہم مہاجرت کی زندگی گوارہ کر لیں گے، لیکن آزادی سے کم کسی قیمت کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح یہ اجتماع بین الاقوامی اداروں کو، وہ مقتدر ادارے کہ جن کی یقین دہانیوں کو گزرے تقریباً 77 برس ہو گئے ہیں اور جو عملاً پیش رفت نہیں کر پائے ہیں، ایک بڑی فرم فاؤنڈیشن رکھنے کے باوجود ان اداروں تک بھی اپنی آواز پہنچانے کا یہ کشمیر مارچ وسیلہ اور ذریعہ بنے گا کہ جناب آپ کو آگے بڑھ کر اب اپنے ان سارے وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا. تو اس لحاظ سے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہاں آنا وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ پوری کشمیری قوم کو گویا یہ پیغام دیں گے کہ 25 کروڑ عوام جو پاکستانی ہیں ان کی طرف سے حافظ نعیم الرحمان یہ میسج دیں گے کہ پورے کا پورا پاکستان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود وہ کشمیریوں کی لازوال جدوجہد آزادی کی پشت پر ہے. وہ کبھی بھی کشمیریوں کو نہیں بلا سکتا. وہ ان کی اخلاقی، وہ ان کی سفارتی اور وہ ان کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو. ڈاکٹر مشتاق صاحب، بڑا زبردست کردار ہے آپ کا ذاتی حوالے سے بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے، اور آپ نے اپنا مستقبل جو ہے نا وہ حوالے کیا تحریک آزادی کشمیر سے شروع سے ہی، اور آج تک آپ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور بڑی متحرک شخصیت ہیں. اور آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں نظریاتی حوالے سے، وہ اپنی مثال آپ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے ظاہر اچھا خاصا نیٹ ورک ہے اس کا پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں تبدیلی کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں ایک یعنی عادلانہ نظام کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جدوجہد کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کہاں تک جو ہے نا آگے اس کو منظم اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یہ 76-77 سالہ جو نظام ریاست میں چلتا رہا، اس کی بوسیدگی اور اس کے تعفن کی جو صورتحال ہے وہ پورے ماحول میں بکھر چکی ہے. ہماری اس مخاطب آبادی جو ریاست کی مخاطب آبادی ہے، اس کے نوجوانان اس وقت بہت بری طرح اس نظام کو کہنا چاہیے کہ رد کر چکے ہیں. اس سے وہ تنگ ہیں، مضطرب ہیں، بے چین اور پریشان ہیں. اسی طرح ہماری خواتین جو ہماری آبادی کا 52% حصہ ہیں، وہ ریاست کا یہ نظام آج تک انہیں اپنے اس پورے کے اوپر سکوپ میں لینے سے بہت بری طرح فیل ہو چکا ہے. اسی طرح جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اس نظام کو یہاں سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ بھی بہت بری طرح ناکامی سے ہمکنار ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی سپیس بنی ہے کہ 50 سالہ جدوجہد کرنے والی جماعت اسلامی کہ جس کی گراس روٹ لیول پر اس وقت ایک تنظیم موجود ہے اور جس کی حلقہ انتخاب میں ایک پڑھی لکھی اور ایک بڑی ویژنری لیڈرشپ کا ایک کلسٹر اور پول موجود ہے. اور جماعت اسلامی کہ جو ایک جس کو اقتدار میں یا پاور کریڈور میں کبھی بھی آنے کا موقع نہیں ملا ہے، یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس نے تحریک آزادی کشمیر کی پشتی بانی میں بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. اپنے نوجوانان جس نے پیش کیے اور اپنی خدمات کے لیے اس نے مختلف شعبہ جات کے قیام کے ذریعے آزاد کشمیر کی ریاست اور اس کی مخاطب آبادی کو سکھی بنانے کی اس نے جدوجہد کی. اس نے اپنے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے، اس نے اپنی اسکول سسٹم کے ذریعے، اس نے مساجد و مدارس فاؤنڈیشن کے ذریعے، اس نے ریلیف آرگنائزیشن فار کشمیری مسلم کی سروسز کے ذریعے، غرض یہ کہ بے تاشا ایسی خدمات کا نیٹ ورک بنا کر اس نے جو اسٹیٹ کو گورن کرنے والی جتنی بھی حکومتیں آئیں اس کے مقابلے میں
اپنا ایک بجٹ پیش کیا ہے عوام کی خدمت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی یہ وہ کوالیفیکیشن ہے کہ جہاں وہ عوام کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہی ہے ممبرشپ اوپن کر کے، جہاں وہ اپنی خدمات کے مختلف شعبوں کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے دل جیت رہی ہے، جہاں وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک بہت ہی پاپولر بیانیہ لے کر چل رہی ہے، یہ وہ سارے کے سارے فیکٹرز اگر آپ انہیں جمع کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے پاور کاریڈور میں اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے انتخابی مارکے میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں ایک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، اور اپنی بہترین لیڈرشپ کا پور وہ آزاد کشمیر کے پاور کاریڈور میں پہنچا کر یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی اور یہاں کے خواتین کی اور یہاں کے محروم القسمت طبقات کی محرومیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اس عادلانہ نظام کو لانے کی انشاءاللہ کوشش میں کامیاب ہوگی، جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا، جس کے لیے رسول اللہ نے ساری زندگی لگائی، اور جس کو لانا ہر ایک مسلمان کا بطور مسلمان ایک فرض بنتا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنے ویژن میں، جماعت اسلامی اپنی حکمت عملی میں پوری طرح کلیئر ہے، وہ اپنی تیاری کے مرحلے میں لگی ہوئی ہے، اور تیاری کے اس کے مرحلے میں بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی ممبرشپ کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جماعت اسلامی کی ممبرشپ کے فولڈ میں لینا ہے، اور جتنے بھی باصلاحیت لوگ وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، وہ ہمارے سیاسی کارکنان ہیں، وہ ہمارے سماجی لوگ ہیں، وہ خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، تو ان کی بڑی تعداد کو ہم اپنے فولڈ میں لینے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس نصب العین کی طرف بڑھنے میں بالآخر کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر مشتاق خان صاحب، یقیناً جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے، لمبی ہسٹری ہے آزاد کشمیر میں بھی، اور یہاں پہ جو کام ہوا، جس طرح کہ اپنے فلاحی کاموں کا ذکر کیا، اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کے پاس اچھی لیڈرشپ بھی موجود ہے، لوگوں کی خدمت میں بھی جماعت اسلامی پیش ہے؟ جماعت اسلامی کا ریکارڈ بھی، جو پارلیمانی ریکارڈ بڑا مختصر سا گزرا ہے، تو بڑا اچھا رہا ہے، اور بڑے ایشو قانون ساز اسمبلی میں ریز کرتی رہی ہے جماعت اسلامی۔ تو کیا رکاوٹیں ہیں؟ عوام، کیا وجہ ہے کہ عوام میں اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عوام کو آپ ایک مختصر سے سوال کے جواب میں کیسے بتائیں گے کہ جماعت اسلامی ہی اہلیت رکھتی ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آزاد کشمیر کا جتنا بھی پاور سٹرکچر ہے اس کو ارینج اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایک خاص ایک ٹرم بولی جاتی ہے جس کو ہم پاور پالیٹکس کہتے ہیں، پاور پالیٹکس کے مکروہ دھندے کی وجہ سے آزاد کشمیر کی جو عوام ہیں اللہ ماشاء اللہ ان کو اپنی نمائندہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومتیں نہیں میسر آئی ہیں۔ تو اب ہم 77 سال کے اس تجربے کے بعد ابھی ہمارا جو ماحول جس بات کی گواہی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاور پالیٹکس کے ذریعے برسر اقتدار آنے والے لوگ وہ بہت ہی شارٹ ویژن لوگ رہے، انہوں نے اپنی موروثی سیاست کو پروان چڑھایا، اور انہوں نے اپنی نسلوں اور اپنی خاص جو ایک قبیل اور کماش ہے اس کو انہوں نے فائدے پہنچانے کی کوشش کی۔ ریاست میں پرائیویٹ سیکٹر کو وہ گرو کرنے میں بری طرح ناکام رہے، اور ریاست کی اس مختصر سی آبادی کو وہ سکھی بنانے میں، ان کی فی کس آمدن بڑھانے میں، اور ان کو ان کے مستقبل کی سیفٹی اور سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے، اور خود اپنے مراحت حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے عوام کو بہت بری طرح بے چین کر رہا ہے۔ لہٰذا اس تجربے کے بعد ہم توقع رکھتے ہیں کہ عوام انشاءاللہ العزیز اب اپنی قیادتوں کے چناؤ میں پاور پالیٹکس کے ان ٹولز کا ذریعہ استعمال نہیں ہوں گے یا ان کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی حقیقی قیادت جو اپنے ویژن میں کلیئر ہے، جو اپنے کریکٹر میں صاف ہے، اور جو اپنی خدمات کا ایک شاندار ریکارڈ رکھتی ہے، اور جو اپنی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں ایک انتہائی محب وطن اور اسلام دوست انسان کے طور پر جو قیادتیں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، ان کے پہچان میں آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اب کوئی دقت اور کوئی کمی واقع نہیں رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مرحلہ آ گیا ہے کہ لوگوں کو پاور پالیٹکس کے اس چیز سے نکلتے ہوئے اپنی حقیقی قیادتوں کو سامنے لانا چاہیے، اور اسی طرح پاور پالیٹکس کا ڈول ڈالنے والی جتنی قوتیں، چاہے وہ سامنے ہیں چاہے وہ خفیہ ہیں، ان کو بھی اس سارے عرصے میں میرے خیال میں بہت بڑا سبق ملا ہے کہ اس سارے عمل کے ذریعے جن جن قیادتوں کو انہوں نے آگے لایا وہ قیادتیں بالآخر اس ریاست کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کا رشتہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں
اور اس ریاست کو آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بنانے میں وہ بہت بری طرح ناکام اور فیل ہو چکی ہیں. اب خود ان ساری قوتوں کا بھی یہ امتحان ہے کہ جناب وہ اس بڑی آزمائش سے نکلنے کے لیے صاف ستھری، عوام دوست اور بالکل ایک عام انسان کی طرح کی زندگی گزارنے والی قیادتیں جب تک کشمیریوں ہی میں سے ان کی مرضی کے مطابق آگے وہ نہیں آنے دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کا پاکستانیت کا رشتہ وہ طاقتور ہو سکے گا، یا یہ بیس کیمپ کا رول ادا کر سکے گا، یا یہاں کے معاشرے کو ایک اسلامی فلاحی معاشرہ بنایا جا سکے گا. یہ 77 ایئرز کا تلخ تجربہ ہر فیکٹر کو یہ متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ لوگ اب ذمہ دارانہ اننگز کھیلیں اور حقیقی قیادت کو سامنے لا کر اس اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے ذریعے آزادی کشمیر کی سبیل بھی پیدا کریں اور تحریک تکمیل پاکستان کو بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. کیونکہ 77 ایئرز یہ ایک صدی کے قریب کا سفر ہے، اور اس میں جو ناکامی ہے اس نے ہمیں بڑا سبق دیا ہے، اور اس سبق کا میں سمجھتا ہوں کہ جو اخذ کرنا چاہیے ہمیں اس سے لیسن وہ یہی بنتا ہے کہ ہمیں اب ذمہ دارانہ طور پر ایک عوام دوست جو قیادتیں ہیں انہیں سامنے لانا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا جماعت اسلامی کا پروگرام اور جماعت اسلامی کی منصوبہ بندی اور عوام کو جو میسج ہے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے دیا. ڈاکٹر صاحب، پھر اب اصل موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کل کشمیر مارچ ہو رہا ہے بڑا، اس کے حوالے سے تیاریاں بھی بڑی بھرپور ہیں، اور لوگ جماعت اسلامی کے جلسوں کو ویسے بھی پسند کرتے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تو مقبولیت آزاد کشمیر میں بھی بہت زیادہ ہے. تو امید تو یہی ہے کہ بڑا کامیاب جلسہ ہوگا اور بڑی بھاری جو ہے نا تعداد میں لوگ اس میں شرکت کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یکجہتی کشمیر کے پروگرامات کی محرک جماعت اسلامی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کہ تھوڑی سی مایوسی بھی ہو گئی ہے کہ شاید کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ نریندر مودی کے اقدامات کے بعد بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ مایوسی بھی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، یکجہتی کشمیر منایا جانا اور شدت کے ساتھ منایا جانا کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی ریاست ہے یا گلگت بلتستان کے 10 اضلاع پر مشتمل ایک خطہ ہے، ان کا مقصد وجود ہی یہی تھا کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال ہونے والے یہ خطے ہوں گے. یہاں سے جناب آپ اس تحریک کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجی فراہم کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد وجود ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جب تک ہم ان آزاد ریاستوں کے باسی ہیں تو ہم مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کی حفاظت، اس کے خون شہیداں کی ترجمانی اور پاسبانی، اور اس تحریک کو اپنے حقیقی اور حتمی منزل تک پہنچانے کی ایک جو پاسداری ہے وہ ہم پر واجب ہے. تو چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ جو حالات جو بھی ہوں تو ہم اپنی گیون سچویشن میں جلسہ کر سکتے ہیں ہندوستان کے مظالم اور بربریت کے خلاف تو اس کا اظہار کریں. اگر ہم کوئی ریلی نکال سکتے ہیں اس کی قاتل ریاستی دہشت گردی میں ملوث فوج کے خلاف تو وہ نکالیں. اگر ہم کوئی جلوس نکال سکتے ہیں وہ کریں. اگر ہم کوئی سیمینار کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ ہماری جو پبلک ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی، یہ کم از کم اس درد کی زبان بن سکے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی عوام سہ رہی ہے، اور یہ آؤ فغاں کر سکے ان مظالم پر جن مظالم کے ارتکاب کے بعد انڈیا دنیا تک اس کو نہیں پہنچنے دے رہا. اور ہم جب آؤ فغاں کریں گے، ہماری آؤ فغاں پر انشاءاللہ ہمارا کلمہ گو پاکستان وہ متوجہ ہوگا، اس کی عوام اور اس کی ریاست کے متوجہ ہونے کے بعد OIC متوجہ ہوگی، اور اس طرح ہم ایک بہت بڑا مومنٹم ڈیولپ کریں گے اپنی آؤ فغاں کا، جو دنیا کے ان بے ضمیر لوگوں کو کہ جو کسی وجہ سے بھارت کے لیے نرمی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بالآخر انہیں ہم متوجہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیس کیمپ کے عوام کی حیثیت سے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم کبھی بھی سرنڈر نہ کریں، ہم کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، اور ہم تسلسل کے ساتھ جو بھی حالات جیسے ہوں ہم حقیقی معنوں میں ان خون شہیداں کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے کردار کی طرف بڑھتے چلے جائیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. آپ رابطہ عوام مہم میں بھی شریک ہیں اور بہت ساری میٹنگز میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے، آپ نے قیمتی وقت دیا. آخر میں آپ کی شخصیت کی موجودگی اور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو کوئی پیغام دیں. میں آپ کے توسط سے سارے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور نوجوانوں، اب تحریک آزادی کشمیر جس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس کا بڑا تاریخی تقاضا ہے
کہ ہم اہل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور پاکستان میں مقیم مہاجرین اور دنیا بھر میں موجود کشمیری ہم کمر ہمت کس لیں اور اپنے جہادی جذبے کو بیدار کر لیں اور ہندوستان کے ساری ریاستی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اپنی قوت کو مجتمع کر لیں. ہمارے کوئی سیاسی اختلاف ہے، ہمارا کوئی سماجی خدا نخواستہ ڈفرینس ہے، ہمارا کوئی مسلکی اختلاف ہے، ان ساری ڈائیورسٹیز اور اختلاف کے باوجود ہمیں ایک کامن پوائنٹ پر آ جائیں، اور وہ کامن پوائنٹ ہے تحریک آزادی کشمیر کی حمایت اور پشتی بانی. اس کی خاطر جماعت اسلامی نے ہر مرحلے میں اپنا ایک رول بھی ادا کیا اور قربانی بھی دی. اور فروری کے اس مہینے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ خدا را اپنی اس ریاست کی فضا کو آپ جہاد سے ہمنوا فضا بنانے کی کوشش کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سیانے کشمیری کے طور پر آپ اس وقت 3 ریاستوں کے گھیرے میں ہیں. ایک آپ کا بدترین دشمن انڈیا ہے، ایٹمی قوت، اور دوسرا آپ کا کمیونسٹ اور سوشلسٹ ریپبلک چائنا ہے جو آپ کا دوست ہے، اس سے آپ کا جھگڑا کوئی نہیں. اور تیسری طرف آپ کی مسلمان ریاست جس کا نام پاکستان ہے، جہاں کلمہ گو رہتے ہیں. 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر جو وجود میں آیا تھا، جس سے علاق کے لیے آپ نے 19 جولائی 1947 کو آپ نے قرارداد بھی پاس کی تھی. لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی تائید کے بعد آپ کو مسلمانوں کو اپنا ساتھ جوڑنا ہوگا. 25 کروڑ عوام وہ ہماری آزادی کی دلیل ہے، وہ ہماری آزادی کے نقیب ثابت ہو سکتے ہیں. اس 25 کروڑ عوام پاکستان ان کو ساتھ ملاتے ہوئے ہم OIC کی اسلامی مملکتوں کو ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے مقدمے کو دنیا میں بہت اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں. اس لیے میری اپیل ہوگی کہ جناب اللہ پر بھروسہ کیجئے، رسول خدا کی جہادی زندگی سے اسپرٹ اور جذبہ حاصل کیجئے، اور جتنی مسلمان دنیا ہے اس کو اپنی قوت بناتے ہوئے آپ اس ہندو بنیے کی اس قابض فورس کے مقابلے میں اس جذبے کو جس قدر آپ فراہم کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی آزادی میسر آئے گی. اور جماعت اسلامی اس کام کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ لیڈ لے گی، وہ ہراول دستے کا رول ادا کرے گی. ہم جہاں فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم 50,000 آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو فری لانسنگ کی ٹریننگ دے کر ان کا مستقبل دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم 30,000 نوجوانوں کو گلگت بلتستان میں فری لانسنگ کی ٹریننگ دے کر ان کو سیلف امپلائمنٹ کی طرف لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہاں کے قدرتی وسائل کے حوالے سے اپنے نوجوانان کو، اپنی خواتین کو آگاہی دیتے ہوئے اس کے استعمال کے قابل بنانے کی طرف جا رہے ہیں. ہم ہر طرح کے انتشار اور انارکی کو ختم کرتے ہوئے انڈیا کے پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور ہم تحریک آزادی کشمیر کو مکمل کر کے تکمیل پاکستان کو، اس کی جد و جہد کو، اس کی حتمی منزل سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں. آج سید علی گیلانی علیہ الرحمہ کا وہ نغمہ کسی طور میں بھولنا نہیں چاہیے. فروری کا مہینہ ہے کشمیریوں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ہم اس اصول کو اور اس نظریے کو طاقت کے ساتھ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو چنانچہ 2 فروری کا یہ پروگرام، 5 فروری کے دیگر پروگرامات انشاءاللہ العزیز ہمیں منزل کا پتہ دیں گے. مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے پھر بھارت کو کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے جو برے اس کے سٹیپس ہیں وہ واپس لینے پڑیں گے. اس کو ان کی ڈیموگرافی کی تبدیلی کا ارادہ ترک کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم اسے اتنا مجبور کر دیں گے کہ جناب وہ اپنی فوج کو ہماچل پردیش سے پار پہنچانے میں کامیاب ہوگا. اور جناب ہم اسے اتنا مجبور کر دیں گے کہ جناب وہ بالآخر اقوام متحدہ کے تحت ہمارا کیا گیا وعدہ کہ ہمیں حق خود ارادیت ملے، اس کے لیے رائے شماری کرانے کا وہ پابند انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا. اقوام متحدہ بھی جاگے گی، انسانی حقوق کمیشن بھی آگے بڑھے گا. لیکن فنڈامنٹل رول اب میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور بیٹیوں ہمارا ہے. آئیں ہم اللہ سے عہد کریں کہ ہم خون شہیداں کے ساتھ وفاداری کا حق نبھائیں گے، اور انشاءاللہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے ہم اپنی حقیقی منزل آزادی کشمیر کو حاصل کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کشمیر مارچ کا ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان آ رہے ہیں، آزاد کشمیر کی قیادت شرکت کر رہی ہے، حریت کانفرنس شریک ہو رہی ہے، اور مختلف طبقہ فکر سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، پروگرامات کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. جماعت اسلامی کا جو پروگرام ہے، نصب العین ہے اور مقاصد ہیں، اس سے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین کو آگاہ کیا. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ نئی مہمان شخصیت
کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.